नाज़रीन, यमन के आज बरोज इतवार बड़े हमलों की तफसीलात सामने आ रही हैं। यमन कंसेक्टिवली नॉन स्टॉप इसराइल के ऊपर हमले करता चला जा रहा है और आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यमन की जानिब से हाइफा को भी निशाना बनाया गया है। बड़ी एक्यूरेसी के साथ यमन जो है वो अटैक कर रहा है और इसराइल के अंदर तबाही मचा रहा है। साथ आज एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इसराइल के खिलाफ एक नया फ्रंट खुल गया है। एक बहुत बड़ा फ्रंट इसराइल के खिलाफ खुल गया है। बैरून ममालिक के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इजरायली फौजियों की जो गिरफ्तारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। इस वाक़े ने इसराइल को हिला के रख दिया है और ये वहां पर बाकायदा एक के बाद एक मुल्क में हो रहा है। आगाज हुआ है और अचानक एक के बाद एक मुल्क से खबर आ रही है कि वहां भी गिरफ्तारी, वहां भी गिरफ्तारी। तो ये एक बिल्कुल नया फ्रंट जब वो इसराइल के खिलाफ खुल गया है और ये इसराइल के कोलैप्स में आप समझ लें कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा है ये जो आज वेस्टर्न कंट्री से ये खबर आ रही है कि इजरायली फौजियों की गिरफ्तारियां वहां पर हो रही है। इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे कि इसराइल के कोलैप्स में इसका हिस्सा कितना है। और अब दूसरी तरफ नेतन्याहू ने हंगामी मीटिंग बुला ली है और ईरान के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं और यमन कह रहा है कि उनको एडवांस टेक्नोलॉजी मजीद मिलने जा रही है। ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आगाज करते हैं। यमन के जो हमले वो आगे चलकर आपके सामने रखते हैं। हालांकि यमन ने बहुत बड़े अटैक्स किए हैं, लेकिन आज हम पहले चाहते हैं कि जो एक नया फ्रंट इसराइल के खिलाफ खुला है उसकी तफसीलात आपके सामने रखी जाए। बहुत बड़ी कामयाबी फलस्तीन को मिली है और इसराइल के लिए ये ह्यूज सेटबैक है। आप समझ ले कि तारीख यहां से अपना धारा बदल रही है। वो कानून जो कभी इसराइल के लिए था ही नहीं, वो कानून अब इसराइल के ऊपर लागू हो रहा है। नाज़रीन, जो सैक्रेड इजरायली स्टेट थी वो अब किसी तौर पर सैक्रेड नहीं रही है और ये उल्टा दुनिया की सबसे ज्यादा प्रिया स्टेट वो होती है जिसको आउटकास्ट कर दिया जाता है, यानी सबसे नापसंद कर दी जाने वाली, जो आइसोलेशन में चली जाती है। तो ये प्रिया स्टेट इस वक्त बन रही है। दुनिया प्रैक्टिकली इसराइल के कोलैप्स में हिस्सा डाल रही है और इनके लिए भी अब जमीन पूरी तरह से तंग हो चुकी है। नया फ्रंट यह है कि इसराइल के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। इससे सबसे बड़ी जो कामयाबी मिली है नाज़रीन, इसराइल की जो चूजन पीपल आइडियोलॉजी है वो पूरी तरह से यहां पर हिट हुई है। और ये बात ध्यान में रखें, इसराइल जंगी हथियारों के सर के ऊपर नहीं खड़ा है। इसराइल उस चूजन पीपल की आइडियोलॉजी के सर के ऊपर खड़ा है जिसकी मदद से उसको हर सूरत में सपोर्ट मिलती है। और जो आलमी अदालत का नाज़रीन ICC का फैसला आया था उसके असरात अब खुलकर सामने आ रहे हैं और उन मुल्कों में गिरफ्तारियां हो रही हैं जिनके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हम वेस्टर्न नेशंस की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहे हैं, जहां पर ना इसराइल के खिलाफ कभी कोई ऐसा इकदाम उठाया गया और ना कोई इमेजिन कर सकता था कि ऐसा कोई इकदाम उठाया जाएगा, लेकिन वहां पर अब ये होना शुरू हो गया है। आगाज नाज़रीन ब्राजील से हुआ है। आज बरोज इतवार ये खबर अचानक से आई है, ब्राजील से नाज़रीन आगाज हुआ है। हुआ क्या है कि इजरायली फौजी ब्राजील के अंदर सैर करने के लिए गए हुए थे और ये वो इजरायली फौजी है नाज़रीन जो गजा में जिन्होंने जाहिरियत की, जुल्म किया और फिर जुल्म करते हुए वो तकब्बुराना जो वीडियोस और तस्वीर हैं वो भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो शेयर की, तकब्बुराना अंदाज के अंदर कि देखो हम गजा को यहाँ के औरतों और बच्चों के साथ और गजा में क्या कर रहे हैं और हमें कोई पूछ नहीं सकता है दुनिया के ऊपर। ये क्या 57 इस्लामी मुल्क, ये क्या, मतलब हमें कोई नहीं रोक सकता, हम जो मर्जी करें, इंटरनेशनल लॉ, फलानी अदालत, फलाना कानून, हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम गजा में कर रहे हैं और करके जो है वो पोस्टें भी कर रहे हैं तकब्बुराना अंदाज के अंदर। तो आलमी अदालत का नाज़रीन जो फैसला आया था उसने लिखा था अपने फैसले के अंदर कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुए हैं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब इस फैसले ने नाज़रीन दुनिया भर की जो अदालतें हैं उनको एक जुरिस्डिक्शन दी है कि वो इसके मुताबिक आगे फैसलों को प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये जो इसराइली वहां गए हुए थे ब्राजील के अंदर सैर करने के लिए, इनके खिलाफ अदालत ने फैसला दिया है और कहा है कि इनको फिल फौर जो है वो गिरफ्तार किया जाए और पिटीशन इसके ऊपर दायर हुई। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसने ये पिटीशन दायर की उसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, हिंद रजब फाउंडेशन है, हिंद रजब फाउंडेशन। अब ये हिंद रजब फाउंडेशन क्या है? हिंद रजब एक बच्ची थी, ठीक है, और इसी 7 अक्टूबर के बाद जो इसराइल ने जो जेनोसाइड का आगाज किया है उसमें वो बच्ची जो है वह अपनी फैमिली के हमरा कार के अंदर बड़ी बेदर्दी के साथ मार दी गई, ठीक है। ये वो हिंद रजब बच्ची थी जिसके नाम के ऊपर फाउंडेशन बनी है और अब ये पूरी दुनिया के अंदर अपना किरदार जो अदा कर रही है, खासकर वेस्टर्न नेशंस के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। तो इसको एक हिस्टोरिक डिसीजन जो है वो करार दिया गया है, हिस्टोरिक डिसीजन। ब्राजीलियन कोर्ट ऑर्डर्स
probe into Israeli war crime suspect. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں the decision represent a historic application of the Rome Statute by Brazil, underscoring the country's commitment to international justice. This is a historic moment. اب یہ ہند رجب فاؤنڈیشن کے جو ہیں وہ نمائندے بتا رہے ہیں. It set a powerful precedent for holding war criminals accountable. اور اس نے ایک پورا ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے کہ اب کیسے معاملات چلیں گے. یعنی یہ آغاز بیسیکلی ہوا ہے, یہ ایک ہسٹورک ہے. اب ناظرین اگلی بات سنیے. برازیل سے یہ اتنا بڑا فیصلہ آیا جس نے اسرائیل کو پوری طرح سے ہلا کے رکھ دیا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک آدھ گھنٹے کے اندر خبر آ گئی کہ چلی اور ارجنٹائن وہاں پر بھی پٹیشنز دائر ہو گئی ہیں اسرائیلی فوجیوں کو گرفتار کرنے کے حوالے سے. جو اسرائیلی فوجی وہاں پر گئے ہوئے تھے ان کو گرفتار کرنے کے لیے چلی اور ارجنٹائن. چلی بڑا زبردست ملک ہے, ٹھیک ہے, اور پچھلے دنوں ان کے جو ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے انہوں نے فلسطین کے حق میں بڑا جو ہے وہ پیغام بھی, ان کی پوری یکجہتی جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف انہوں نے پوری طرح سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی تھی. تو چلی اور ارجنٹائن وہاں سے جو ہے وہ خبر آ گئی ہے. یعنی پورا فرنٹ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ برازیل سے آغاز ہوا, ساتھ ہی چلی, ساتھ ہی ارجنٹائن, اور ابھی پتہ نہیں یہ کہاں تک جب وہ معاملہ جائے گا. یہ صرف فرنٹ وہاں پر کھلا ہے ان کے لیے. بیسیکلی آپ سمجھے کہ پوری دنیا میں اب زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. اسرائیلی میڈیا another complaint filed in Chile and Argentine against another Israeli soldiers. اس کے علاوہ اب اسرائیل میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور کنیسٹ کا جو اسرائیلی پارلیمنٹ ہے اس کا ہنگامی سیشن جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے. holding an urgent session to discuss the issue of legal prosecution of Israeli army soldiers abroad. یعنی ان کے پارلیمنٹ نے ایک ارجنٹ سیشن بلا لیا ہے کہ جو اسرائیلی فوجیوں کی لیگل پروسیکیوشن ہو رہی ہے باقی دنیا میں, باقی ممالک کے اندر, کو اب اس کا کیا حل کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس سے پہلے خبر آئی تھی کچھ ہفتے پہلے کہ اسرائیل نے مختلف ملکوں کے اندر لائرز بھی ہائر کر رکھے ہیں کہ اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو انہوں نے یورپ کے اندر مختلف ملکوں کے اندر لائرز بھی ہائر کر رکھے تھے. تو یہ سارا معاملہ وہاں پر ہو گیا ہے. اب اس میں زیادہ امپورٹنٹ بات کیا انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے. دیکھیں, ایک تو ایز اے انڈیویجول ان فوجیوں کا گرفتار ہونا یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہے کہ وہ فوجی جو ہے وہ گرفتار ہوئے جنہوں نے وہ ظلم کیا. ایک تو یہ بات ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات کیا ہے, صرف ان فوجیوں کے گرفتار ہونے تک معاملہ نہیں ہے, بلکہ اصل بات میں کہوں گا کہ وہ دوسری ہے. اصل امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس واقعے سے یہ جو اب نیا فرنٹ کھل گیا ہے اور اسرائیلی فوجیوں کو گرفتار کرنا, اس سے جو ان کی سپریمیسی ہے وہ ہٹ ہو رہی ہے. اب ذرا اس کو سوچیں, امریکی فوجی کو کہیں پر گرفتار کر لیا جائے تو وہ کیا صرف فوجی کے گرفتاری تک کا معاملہ ہوگا یا پوری اسرائیل کی ہیجمنی کو ہٹ کرنے والا معاملہ ہوگا؟ وہ صرف ایک بندے کا معاملہ نہیں ہوتا, وہ پورے امپائر کا معاملہ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے پاکستان کے اندر ایک ریمنڈ ڈیوس کیس ہوا تھا, امریکہ نے کس طرح پوری پاکستان پورا زور لگا کے وہ بندہ اپنا نکلوایا. تو بات اس ہیجمنی کی ہوتی ہے, صرف ایک بندے کی بات نہیں ہوتی, بات اس پورے امپائر کی ہوتی ہے. تو یہ اصل امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کو سمجھنا ضروری ہے. اسرائیل اس وقت پوری طرح سے ہل گیا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ. یہ کوئی مڈل ایسٹ کا کنٹری نہیں ہے, یہ ایران نہیں ہے, یہ برازیل ہے, یہ چلی ہے, یہ ارجنٹائن ہے. اور ارجنٹائن کا جو اس وقت پریزیڈنٹ ہے وہ دیکھ لیں وہ کون ہے بلا. ابھی ریسنٹلی وہ اسرائیل کا دورہ کر کے گیا تھا, اس ارجنٹائن کے اندر یہ ہو رہا ہے, اور یہ صرف آغاز ہے. اب ناظرین بات یہ ہے کہ جب اسرائیل کو یہاں پر لا کر بسایا گیا تھا تو اسرائیل اور ویسٹرن جو نیشنز ہیں, ویسٹرن جو پارز ہیں, ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا, ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی, ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ جس میں یہ طے پایا تھا کہ اسرائیل کی غیر مشروط جو سپورٹ ہے وہ جاری رکھی جائے گی. ہر صورت میں اسرائیل کے قیام کو, اسرائیل کے وجود کو یقینی بنایا جائے گا, چاہے ان کو جنگیں چھیڑنی پڑے, چاہے ملکوں میں تختے الٹنا پڑے, چاہے جو مرضی کرنا پڑے, جتنی مرضی اکنامک ایڈ دینا پڑے. مکمل جو ڈپلومیٹک شیلڈ ہے اسرائیل کے تمام اقدامات کے اوپر وہ ان کو دی جائے گی. آپ کو یاد ہے جان کربی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ اسرائیل کے لیے کوئی ریڈ لائنز نہیں ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ کیوں باقی ساری دنیا کے لیے, ایون امریکہ کے لیے ریڈ لائنز ہیں, ایون امریکہ کے لیے بھی ریڈ لائنز ہیں, لیکن اسرائیل کے لیے ریڈ لائنز کیوں نہیں ہیں؟ یہ سوال ہے نا. تو اس کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ ہے. اسرائیل جو بھی کرے گا اس کو استثنا حاصل ہوگی, وہ سیلف ڈیفینس کے نام پر. یعنی اصل بات یہ کہ اسرائیل کو قائم رکھنا ہے. تو اسرائیل کو اگر لگتا ہے کہ ایران پر حملہ ضروری ہے اسرائیل کے وجود کے لیے تو ایران پر حملہ ہوگا. اگر عراق کو تباہ کرنا ہے, اگر لیبیا کو تباہ کرنا ہے,
اگر اسرائیل سمجھتا ہے کہ یہ ضروری ہے تو ہر صورت میں تباہ کیا جائے گا، اور اسرائیل جو بھی فلسطینیوں کے ساتھ کرے گا اس کو ایک مکمل ڈپلومیٹک شیلڈ حاصل ہوگی، اس کو مکمل امپیونٹی حاصل ہوگی۔ ابھی آپ دیکھ لیں، یعنی کوئی ملک ایک پٹاخہ بھی چھوڑتا ہے یا پٹاخہ چھوڑنے کی اگر پلاننگ بھی کرتا ہے تو اس کے اوپر سینکشن لگ جاتی ہیں، لیکن اسرائیل دنیا کی اس وقت مطلب اور فار دا ویری فرسٹ ٹائم کہ لائیو جینوسائیڈ کر رہا ہے، اس کے اوپر سینکشن کی بجائے بائیڈن جاتے جاتے $8 بلین دے رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ استثنا، اسرائیل جو بھی کرے گا اس کو ہر ایک کام کے اوپر استثنا۔ ایون آپ دیکھیں اسرائیل کے ہاتھوں امریکی جو نیشنل ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں، تو کیا ہوا؟ کبھی کچھ بھی نہیں ہوا، ایک فرد کو بھی وہ سزا نہیں دے سکے۔ کیا وجہ ہے؟ مطلب امریکی نیشنل مارے گئے ہیں تو اسرائیل کے ایک فرد کو بھی سزا کیوں نہیں ہوئی؟ تو یہ وہ معاملہ ہے ان کی سپریمیسی ہٹ ہونے کا، ان کی اس ہیجمنی ہٹ ہونے کا، ان کی اس بنیاد کے ہٹ ہونے کا جس کے اوپر اسرائیل کھڑا ہوا ہے۔ اور بھائی میری بات سنیں، آدھی دنیا تو اسرائیل کو مانتی نہیں ہے، مثال کے طور پر 57 اسلامی ملک وہ اسرائیل کو مانتے نہیں ہیں، مڈل ایسٹ جہاں پر اسرائیل ہے وہ مڈل ایسٹ کے لوگ اسرائیل کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اگر ویسٹرن ورلڈ کے اندر بھی ان کی فوجیوں کی گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی تو بچا کیا ہے اسرائیل کے پاس؟ پھر اسرائیل کے پاس کیا بچا ہے؟ تو دیکھیں، ایک طرف وہ ایگریمنٹ، دوسری طرف اسرائیل اتنا طاقتور ہے کہ اس کی ایک سپریمیسی ویسٹرن جو ورلڈ ہے اس کے اوپر بھی قائم ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ مڈل ایسٹ ڈرتا ہے اسرائیل سے، مڈل ایسٹ کے ساتھ ساتھ یورپ بھی ایک طرح سے ڈرتا ہے، کیونکہ ان کے لوگ ہر ملک کے اندر ہیں، ہر ملک کے اندر ان کی لابی ہے، ہر ملک کی گورنمنٹ کے اندر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز، بزنس، بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ اس طرح سے کنٹرول بھی رکھتے ہیں اور ایک پرانا ایگریمنٹ بھی ہے، تو اس وجہ سے وہ ہر صورت میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن آج وہ ہٹ ہو رہا ہے، وہ سپریمیسی بھی اور ساتھ وہ انڈرسٹینڈنگ، وہ چوزن پیپل، وہ ریلیجیس ڈیوٹی وہ کہاں گئی؟ او بھائی، چوزن پیپل کو کون گرفتار کرتا ہے؟ اور امریکہ کا سٹانس تو یہ ہے کہ اسرائیل کو جینوسائیڈ کر ہی نہیں رہا ہے، اور اسرائیل کا بھی یہ سٹانس ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اور برطانیہ نے کیا کہا؟ کیا فرانس نے کہا؟ کیا جرمنی کی گورنمنٹ نے کہا کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے؟ نہیں کہا۔ تو پھر کس بنیاد کے اوپر یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کے لیے مطلب وہ جہاں پر جا رہے ہیں وہاں پر ان کے خلاف وارنٹس نکل رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو وہ پھر اسرائیل میں محدود ہو کر رہ جائیں گے۔ تو اس میں وہ فردن گرفتاریوں سے بڑھ کر یہ اوورال انڈرسٹینڈنگ ہے، جہاں اسرائیل ہم دیکھ رہے ہیں ہر فرنٹ کے اوپر ہار رہا ہے، ریزسٹنس کے خلاف وہ ہار چکا ہے، سیٹلرز بھاگ رہے ہیں، اکانومی ہٹ ہو رہی ہے، پبلک اوپینین بدل رہی ہے۔ اس کے ساتھ اب اگر یہ بھی فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ اسرائیل کا کولیپس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بڑی مختصراً ہم نے اس کے امپلیکیشنز آپ کے سامنے رکھے۔ اس لیے تو آپ دیکھیں اب نتنیاہو نے ایمرجنسی جو میٹنگ ہے وہ بلا لی ہے۔ نتنیاہو called an urgent security discussion today with the participation of Katz, Ben-Gvir and Smotrich۔ یہ جو تین انتہا پسند ارجنٹ جو ہے بلا رہی ہے، اور بہت بڑے مظاہرے اس وقت اسرائیل میں ہو رہے ہیں۔ میس ڈیمونسٹریشنز ڈیمانڈنگ نتنیاہو گورنمنٹ کنکلیوڈ ارجنٹ ڈیل ٹو ریلیز پریزنرز۔ اب یہ نتنیاہو کے اوپر پریشر اور بڑھے گا کہ آن گراؤنڈ اسرائیلی فوج نہ صرف ہار رہی ہے بلکہ ان کے مسلسل تابوت اٹھ رہے ہیں، اور اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا ہے، کیا 7 اکتوبر سے پہلے بھی ایسا تھا؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ تو اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسرائیلی اب کسی ملک میں جانے کے قابل نہیں رہے۔ تو یہ والا جو واقعہ ہے وہ نتنیاہو کے اوپر اور پریشر ڈالے گا فار دا سیز فائر۔ اور آپ اگلا بھی دیکھ لیجئے، یمن، ایک طرف یہ سارا فرنٹ ہے اور یمن جو ہے وہ بھرپور طاقت کے ساتھ اس وقت حملہ آور ہے، اور نان سٹاپ یمن کے کنزیکٹیو جو اٹیکس ہیں وہ جاری ہیں، یعنی روزانہ اگر پچھلے ایک تو دسمبر کی رپورٹ تھی کہ 27 اٹیکس کیے گئے، پھر 1 جنوری کو اٹیک ہوا، پھر 2 کو ہوا، 3 کو ہوا، 4 کو، آج 5 جنوری ہے، تو اس سال کا جو 2025 کا آغاز ہے 5واں دن ہے، تو پچھلے 5 دنوں سے بھی کنزیکٹیو اسرائیل کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں، اور پچھلے مہینے کے اندر 27 اٹیکس اسرائیل کے اوپر ہوئے۔ تو یمن جو جناب ادھر سے یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں، اور یمن اٹیک کر رہا ہے، نہ صرف اٹیک کر رہا ہے بلکہ ایکسپینڈ کر رہا ہے، جیسے آج انہوں نے حائفہ کو بھی ہٹ کیا ہے، اس سے پہلے ان کا ٹارگٹ صرف تل اویو تھا، اب حائفہ بھی ہٹ ہو رہا ہے، باقی جو ایریاز ہیں وہ بھی ہٹ ہو رہے ہیں۔ تو ذرا 5-6 ہیڈ لائنز دیکھیے، بہت بڑے دھماکے اسرائیل میں سنے گئے۔ اب یہ سارے فرنٹس کو کنیکٹ کریے، اسرائیل مجھے بتائیے کہاں پر جیت رہا ہے، سوائے اس شام کے جہاں پر سہولت کاری ہو رہی ہے، اور وہ جس دن ریزسٹنس آئے گی آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل وہاں سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے، وہ ٹیکٹیکل سی اچیومنٹ ہے جس میں ایک سہولت کاری کے تحت، ٹھیک ہے، جب بنیادیں ہل گئی ہیں تو وہ قبضہ پھر کیسے قائم رہے گا۔ اور اس سے پہلے جیسے حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے بتایا کہ وہاں پر جو فیوچر سیریا ہے وہ اسرائیل کے ساتھ
کنفرنٹ کرے گا ہمارے ساتھ مل کر, اسرائیل کو کنفرنٹ کرے گا, یہ والا سیریا نہیں جو ان کی سہولت کاری کر رہا ہے. یمن یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو آپریشنز کیے ہیں اس میں پیلسٹائن 2 ہائپرسونک میزائل استعمال کیے ہیں اور سکسیسفلی ٹارگٹس اچیو ہوئے ہیں, جس میں ملٹری آپریشن انہوں نے اسرائیلی اورٹ روبن جو پاور پلانٹ ہے ہائفا کے اندر اس کو ہٹ کیا ہے. اور اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ ہیوج ایکسپلوژنز ان سینٹرل اسرائیل. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یمن کے جو حملے ہیں وہ انرجی سیکٹر کو ہٹ کر رہے ہیں, پاور پلانٹس کو ہٹ کر رہے ہیں. ہیوج ایکسپلوژن ان سینٹرل اسرائیل, اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے. راکٹس فائر ٹورڈ سینٹرل اسرائیل اینڈ پھر وہ بتا رہے ہیں کہ وی کیریڈ آؤٹ ملٹری آپریشن ٹارگیٹنگ پاور اسٹیشن with hypersonic missiles. الجزیرہ اس کو کنفرم کر رہا ہے. اینڈ سائرن ساؤنڈ نیئر ہدیرہ ساؤتھ آف ہائفا, اسرائیلی میڈیا کنفرم کر رہا ہے. اسرائیلی میڈیا سکسیسو ایکسپلوژنز ان سینٹرل اسرائیل, سکسیس ایک کے بعد دوسرا ایکسپلوژن جو ہے وہ سنا جا رہا ہے. پھر یمن یہ کہہ رہا ہے کہ وی آر ورکنگ ٹو ڈیولپ آر ملٹری کیپیبلٹیز ٹو میٹ دا ریکوائرمنٹس آف دا اسٹیٹ اینڈ فورس ٹو دا اسرائیلی اینیمی ٹو اسٹاپ ایگریشن. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں ہم مزید کیپیبلٹیز ڈیولپ کر رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب سائنسدان بیٹھے ہوئے ہیں, بہت بڑی بڑی لیبارٹریز ہیں یمن میں جہاں پر یہ کیپیبلٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد یمن آپ کو کوئی نیا سرپرائز دینے جا رہا ہے. ہائپر سونک ٹیکنالوجی اتنا بڑا سرپرائز تھا, ٹھیک ہے, اسرائیل کے لیے, امریکہ کے لیے اور پورے مڈل ایسٹ کے لیے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم مزید کیپیبلٹی, یعنی وہ اس سے بھی اوپر جانے جا رہے ہیں نا. ہائپر سونک تو دنیا کے چند ممالک کے پاس ہے اور وہ ایکوریسی کے ساتھ ہٹ کر رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم اس سے بھی آگے کیپیبلٹیز حاصل کر رہے ہیں. اس کا مطلب کچھ اور میزائل ان کو بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یمن وہ بھی فائر کرے گا. تو رشیا اینڈ چائنا اینڈ ایران کنٹینیوسلی جو ہے وہ یمن کو سپورٹ کر رہے ہیں. بہت سارے سرپرائزز یمن کہہ رہے ہیں ہم اور دینے جا رہے ہیں. اسی درمیان ناظرین ایران کے حوالے سے خبر یہ ہے, الجزیرہ یہ رپورٹ کر رہا ہے چینجز ان دا ریجنل سچویشن میں پش ایران ٹو ٹیک ایکسٹریم اسٹیپس اگینسٹ اسرائیل. جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ریجن کے اندر جو صورتحال کی تبدیلی آئی ہے اس کے ساتھ ایران کوئی ایکسٹریم اسٹیپ بھی لے سکتا ہے بہت جلد. اگر ڈیفینیٹلی اگر یہ سیز فائر اور ادھر ادھر معاملات طے نہیں ہوتے تو پھر اگر جنگ آگے چلتی ہے اور ٹرمپ بھی آ جاتا ہے پھر بھی جنگ چلتی ہے تو ایکسٹریم سٹیپ بھی ایران بہت جلد لے سکتا ہے. یہ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ آ چکے قاسم سلیمانی کی اینیورسری ہے, اس کے اوپر جو بیان جاری ہوا ہے ویری امپورٹنٹ. اور ایران یہ کہہ رہا ہے دا پاتھ آف مرٹار قاسم سلیمانی ول کنٹینیو انٹل دا لبریشن آف یروشلم اینڈ دا ایلیمینیشن آف دا زائنسٹ اینٹی. نو سنگل اسلامک کنٹری جس کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اس وقت ایک بھی اسلامی ملک نہیں ہے جس کا یہ والا سٹیٹمنٹ ہو جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لبریشن آف یروشلم اینڈ اینڈ آف اسرائیلی اینٹی. یہ وہ بات کر رہے ہیں. یعنی ایران اپنے اس اصول کے اوپر, اس پرنسپل کے اوپر اور اپنے اس گول کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ٹرکی, پاکستان, سعودی عربیہ, یو اے ای, کوئی بھی اسلامی ملک یہ والا سٹیٹمنٹ جاری نہیں کر سکتا جو کہہ رہا ہے کہ بھائی یروشلم کی آزادی اور ایلیمینیشن آف اسرائیلی اینٹی. یہ صرف اور صرف ایران اس وقت بات کر رہا ہے. اس کے ساتھ ناظرین سعودی عرب کے ریلیشنز کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. اور چونکہ سعودی عربیہ, سیریا, ادھر ادھر بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں تو ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ریلیشنز ود سعودی عربیہ آر گوئنگ ویری ویل. اس وقت جتنی کوشش ہو رہی ہے نا ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے, کیونکہ ان تعلقات کی خرابی سے دشمن نے بہت فائدہ اٹھایا ہے اور اب بھی ان کو یہ کسی طور پر اتحاد ہضم نہیں ہو رہا. اب دیکھیں نا کتنا بڑا درار ڈالی گئی ہے جو کچھ سیریا میں ہوا. آپ ذرا سیریا سے پیچھے چلے جائیں, آپ کو کیا خبریں نہیں آ رہی تھی ہر طرف سے کہ یونٹی, اتحاد, پرانے جھگڑے ختم ہو رہے ہیں. ایران, مصر, ایران, ٹرکی سب اکٹھے ہو رہے ہیں. ایون یو ای کے صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایران کا دورہ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ پہلے ہو رہا تھا شام سے پہلے, تو شام کے بعد کافی گڑبڑ ہوئی ہے. تو ان کو کسی طور پر یہ قبول نہیں ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ آگے بڑھیں یا وہ پوری طرح سے دوست بن جائیں. تو وہ کوششیں کر رہے ہیں لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ تعلقات اچھے طریقے سے بڑھ رہے ہیں آگے. ایس ڈی ایف کی لڑائی جاری ہے. ایس ڈی ایف یہ کہہ رہی ہے کہ وی ریپیلڈ سیورل اٹیکس ان کنٹری سائڈ آف ممج اینڈ تشریم ڈیم ناردرن سیریا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر اٹیک ہوا اور ہم نے جب وہ ریپیل کیا ہے ٹرکش بیکڈ فورسز کو. اور بلنکن کی ناظرین مصر کے ساتھ بات ہوئی ہے شام کے حوالے سے. مصر بھی اس میں بہت بڑا آپ سمجھ لیں کہ ایک پلیئر ہے جو کچھ شام میں ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ مصر اور جو شام ہے یہ ایک وقت میں ایک ہی کنٹری بن گئے تھے, یہ متحد ہو گئے تھے, ایک ہی کنٹری جو ہے وہ یہ بن گیا تھا, لیکن بعد میں پھر جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے بہت سارے وجوہات کی بنیاد کے اوپر. تو مصر بھی ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے شام کے معاملے کے اندر. ویسے بھی مصر ایک بڑا اتحادی ہے ویسٹ کا, امریکہ کا, یعنی وہاں پر جو
प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं वो किसकी मर्जी के साथ बैठे हुए हैं, किसने उनको बिठाया हुआ है? तो जॉर्डन और मिस्र उनके बहुत ज्यादा एक तरह से करीब हैं, सऊदी अरेबिया बाकी भी सारे हैं, लेकिन इस तरफ जो मामला चल रहा है इजराइल का उसमें मिस्र का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। अब देखें ना कि मिस्र ही तो मुज़ाकरात का हिस्सा है, मिस्र ही तो एक तरह से देखें कवर भी तो हो रहा है फिर मामला कि देखिए हम तो मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए अगर ये सारे मुज़ाकरात ना होते तो फिर क्या होता, फिर तो ये उनके पास ये किसी तरह का कवर ही ना होता कि देखिए हम तो अब अमेरिका कह रहा है हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका कह रहा है जितनी हमने कोशिश की अमन करवाने की शायद किसी ने की हो, ये अमेरिका कह रहा है। तो अमेरिका किसके, इजराइल के साथ बैठकर मुज़ाकरात करता। तो इस तरह से इनको नतीजा लेना चाहिए था बजाय इसके कि उनको कवर अप देते। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। आपने राय जरूर आगा करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।